अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान खावरगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात से बात। नाजरीन, आज हम बड़े अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तमाम निजी जितने भी चैनल्स हैं, तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हजरात हैं, वो तमाम तर वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है। इलेक्शन की जैसे कि आपको पता है कि एक हफ्ता इलेक्शन में रह गया है। तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं, तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, वो अपने हलकों में भरपूर तरीके से जो है वो कंपेन जारी किए रखे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, क्या उम्मीदवार, क्या वो एमएनए, क्या वो एमपीए इलेक्शन के बाद भी उनकी वो कॉल रिसीव करेगा, जो उनका वोटर सपोर्टर इलेक्शन के बाद जो है वो इस चीज का मुंतजिर रहेगा। क्या वो एमएनए, क्या वो एमपीए इलेक्शन के बाद भी उनके वो काम कर पाएगा जो अब तमाम उस कॉर्नर मीटिंग में, तमाम उस जलसों में ये वादे किए जा रहे हैं। ये तमाम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जनरल बातें हैं, आम बातें हैं, लेकिन लोग जो बाद में बातें करते हैं, बाद में सोचते हैं, बहुत से लोगों की राय होती है। आज वो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है हमारे इस्लामाबाद से जनाब ज़मीर हुसैन ज़मीर साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया गिल साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ज़मीर भाई। आज हम बात करना चाह रहे हैं इस टॉपिक पर। मैंने ये सोचा कि आज करंट अफेयर पे बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। उस पार्टी ने क्या किया, क्या करने वाली है, दूसरी पार्टी ने क्या किया। लेकिन आज मैं सोचता हूं और आज मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूं ये तमाम तर चीज़ें, और मैं समझता हूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम उन एमपीज को याद करवाने वाली चीज़ें हैं। क्या इलेक्शन के बाद, जमीर भाई क्या समझते हैं, इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो जितने भी इनके जवाले होते हैं, जो बाद में गिले ही करते नजर आते हैं, क्या इस दफा कोई स्ट्रेटजी चेंज होगी या वो लॉलीपॉप होगा? जी, बड़ा अहम टॉपिक आपने शुरू किया और मैं समझ रहा हूँ कि ये अवाम की बात अवाम के साथ है और अवामी बातें हैं जो बहुत जरूरी भी हैं और करनी भी चाहिए, और इन चीजों को बहुत कम डिस्कस किया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज आपने ये जो टॉपिक चूज किया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अवाम से दिल की बात जो है हमने करनी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब हमेशा की तरह जब भी इलेक्शन आती हैं तो आप देख सकते हैं कि जब इलेक्शन आती हैं तो जो नाराज लोग होते हैं उनको भी बनाया जाता है, और घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जनाब लोगों के घरों के विजिट किए जाती हैं और उनसे मुलाकातें की जाती हैं। चेहरे पर जो है मसनूई मुस्कुराहटें जो है वो बिखेरी जाती हैं, वेलकम किया जाता है, और उनको जनाब घरों में जाके माएँ बहनें बेटियां जो भी उनकी मिलती हैं उनके सरों पे हाथ भी रखे जाते हैं, उनको दिलासे भी दिए जाते हैं, उनके मसाइल हल करने की बात भी की जाती है, और फिर दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं। और अवाम जो है जब वो उनके घरों के कैंडिडेट जाते हैं वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात को समझते हैं, उनकी कंपेन, उनके निशानात जो इलेक्शन में उनको अलाट होते हैं, और उसके अलावा जो जो उनकी बात है उससे वो जो है वो तिफल तसल्ली पे जो है वो तिफल तसलियाँ जो दी जाती हैं तो उनको वो सुनते भी हैं, फिर उनमें उन पर एतबार भी कर लेते हैं, और यही समझते हैं कि शायद इस दफा जो है हालात बेहतर हो और ये हमारी बात जो है वो पूरी करेंगे। लेकिन ये है कि पिछली पूरी तारीख को जो है हमेशा की तरह जो हम आवाम है वो भूल जाते हैं कि जो पिछले जो गुज़श्ता अदवार में जो वादे किए जाते हैं, जो अच्छा मतलब जो जमीर वफाएं जमीर मुझे ये याद बताइएगा। करवाई जाती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। फिर इलेक्शन के दिनों फिर नया काम शुरू हो जाता है, और पीपल तो तलियों में जो हम आके तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं और हम उनको वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जैसा मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो वादे और जो किए जाते हैं, जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं, या जो भी उनसे कहा जाता है आवाम को वो पूरा करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। बाकी कुछ 99% ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद अपने हलकों में अपने उन लोगों से दोबारा उनको टाइम ही नहीं मिलता मुलाकातों का। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो इस दफा जो है चेंज कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया के दौर है। बस इस दफा भी वही पुराने तरीकाकार अपनाया जाएगा। लोगों को सिफल तसल्लियां दी जाएंगी, वफाएं
دہرائی جائیں گی کہ ہم آپ کے وفا کریں گے، وعدے پورے کریں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، آپ کی دلیل پر مسائل حل ہوں گے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے خدمت گزار ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیم ٹو سیم پوزیشن جو ہے وہی ہوگی جو پچھلے ادوار میں رہی ہے جی۔ اچھا ضمیر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں جتنے بھی ایم این اے، ایک دفعہ میری بھی ایک دوست سے بات جو ہے وہ ہوئی دوست کے ذریعے ایم این اے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جی صبح نکلتے ہیں 7 بجے اور رات کو 3 بجے پہنچتے ہیں، جن میں تمام چھوٹے بڑے جلسز، کمپینز، کارنر میٹنگز اور تمام وہ شادی تقریب جتنی وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، تمام وہ جتنی بھی جو ہے، اگر ہم بات کریں فوت کی جو ہوتی ہے وہاں پر بھی وہ جنازے پر پہنچتے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جنازے پر پہنچنا چاہیے، ثواب ملتا ہے اور ثواب لینا چاہیے، لیکن یہ صرف دکھاوے کا ہوتا ہے یا الیکشن کی حد تک ہوتا ہے؟ جب الیکشن کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ حلقے کے اندر بہت سی شادیاں ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے بہت سے ایسے مسئلے مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو تب ان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، پھر ان کا یہی کہنا ہے جی ہمارا پارلیمنٹ میں اجلاس تھا، سمپل۔ تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل، یہ جب بھی الیکشن کا دورہ ہوتا ہے، الیکشن نزدیک آتے ہیں، تو ہر چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے گھر تک، اس کی شادی میں، ان کے جنازوں میں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو لیڈران بنتے ہیں، پھر جا کے پارلیمنٹ میں اس تک پہنچتے ہیں، تو الیکشن کے دنوں میں تو بلکہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ صبح نکلتے ہیں تو رات 3 بج جاتے ہیں، یہ 3 کی بجائے فجر کی نماز تک بھی کچھ لوگ مصروف ہوتے ہیں اور آتے ہیں تو 2 دن ریسٹ کرتے ہیں، صبح 10 بجے پھر اٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے جناب ملنے ملانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ہمیشہ ووٹرز کو جو ہے وہ جو سیاست کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے ہم عوام کو استعمال کیا، ہم عوام سے رابطے رکھے، لیکن جب بھی کامیابی مل جاتی ہے اس کے بعد ان کی آنکھیں جو ہے وہ بالکل آسمان کی طرف لگ جاتی ہیں۔ فون اٹینڈ نہیں ہوتا، فون اگر اٹینڈ بھی کوئی کرتا ہے تو وہ ایک سیکٹری رکھ لیتے ہیں کسی طور پر، چاہے خاتون ہو چاہے جینٹس ہو، تو وہی ان کی خال سنتا ہے۔ تو جو ان کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو جیالہ ہوتا ہے، وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، کیونکہ ان سے تو پہلے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ جب کامیابی مل جاتی ہے ان کی محنت سے، ان کی مدد سے، وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ان کو کامیاب کرواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی پھر خوشیاں بھی ہوتی ہیں، پھر خوشیاں غمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ پھر ان سے ملاقاتیں بھی نہیں کرتے، ٹائم بھی نہیں ہوتا، فون بھی اٹینڈ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کی سیکرٹری کہتی ہیں جی وہ بزی ہیں میٹنگ میں، بس میٹنگ کا یہ لفظ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دہرایا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اپنے حلقے کے لوگوں کے فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ان سے ملتے بھی ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں اور ان کو مسائل حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ جو ہی وہ الیکشن جیتتے ہیں اس کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے تو بس وہ 2-4 دفعہ حلقے میں انٹر ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد اس کے بعد پھر جو ہی اقتدار ملتا ہے پھر کرسی کے مزے لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر پروٹوکول، پھر کرسی کے مزے، پھر وہ اپنے معاملات میں الجھ جاتے ہیں اور عوام کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ بھی یہی صورتحال ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب کچھ بدلے اور کچھ لوگ جو ہیں اب جو وعدے قسمیں اور جو مسائل حل کرنے کی بات کریں وہ ان کو حل بھی کریں اور ان جو بات کریں اس سے پورا اتریں۔ لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، مسائل میں اس وقت جو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ گری ہوئی ہے، تو ہمارے جو ہم ہی میں سے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو کر آگے نکل جاتے ہیں، تو وہی لوگ پھر کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ جو انٹیئر ہوتے ہیں لیکن ان کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو بڑے جو لیڈران ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچتے ہیں وہی کچھ کریں تو ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن نچلے طبقے تک تو بس کامیابی کے بعد وہ بھی اقتدار کے مزے لوٹنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھا دوسروں کے ضمیر، کام مجھے یہ آتے ہیں۔ بتائیے گا، الیکشن جیسے کہ ہم چھوٹے کینڈیڈیٹ سے اگر بات کریں، ہم ایم پی اے سے بات کرتے ہیں، ہم ایم این اے کی بات کرتے ہیں، اور میں سمجھا ان پارٹی لیڈرز، بڑے بڑے لیڈر جو پارٹیز کے لیڈر ہیں وہ بھی این اے کی سیٹ پر جو ہے وہ ان کے امیدوار ہیں، وہاں پر جا کر جلسوں میں جا کر، بڑے بڑے جلسوں میں جا کر تقریب کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے
सिटीज़ के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ बना दी जाएगी, सेहत के हवाले से बेहतरीन काम किया जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी। सेम दिस जितने भी एमपी हैं और जितने भी छोटे हलकों में लोग जो काम कर रहे हैं वो भी अपने जो है वो हलकों में यही भाषण दिया जा रहा है जी, इस दफ़ा तो बहुत से तरक्याती काम होंगे जी, इस दफ़ा जी बहुत सी जॉब्स मिलेंगी, इस दफ़ा जो है महंगाई ख़त्म हो जाएगी। क्या आप समझते हैं ऊपर से लेकर जितने भी पार्टी चेयरमैन, जितने भी बड़े बड़े लोग जो हैं, पार्टी के बड़े बड़े जितने भी ओहदेदारान हैं वो, और तमाम वो छोटे एमएनए एमपी जिसे कहा जा रहा है वो, अगर तमाम लोग बड़े बड़े दावे लोगों से कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत अगर जिस पार्टी की भी बनती है तो वो पूरे पाकिस्तान में उनके जो एमपी एमएनए का जाल होगा, क्या वो काम कर पाएंगे? या इतना खजाना मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इतना पैसा मौजूद है कि वो सारे काम कर पाएंगे? देखें जी, काउंसलर से लेकर मिनिस्टर तक, ठीक है जी, हमारे गली मोहल्लों में तो काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाज़िम, जिला नाज़िम और इस तरह के लोग जो है हमारी गली मोहल्लों से काम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट हाउस तक मिनिस्टर तक चला जाता है, कहाँ मिनिस्टर बन जाते हैं, एमएनए एमपी बनते हैं। तो हर दफा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वादे भी किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं और कहा भी जाता है कि हम मसाइल हल करेंगे और यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा देंगे, अस्पतालों का जाल बिछा देंगे, आप मोहल्ले में डिस्पेंसरियां बनवा देंगे और स्कूल जो है फ्लाईओवर्स बन जाएंगे, रोड बन जाएंगे जी, कॉलेज बना देंगे, उसके बाद सेहत की सहूलतें होंगी और उसके अलावा महंगाई जो है वो हम कम करेंगे। अब आप देख लें कितना अरसा हो गया और पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेकर अभी तक शुरू में पाकिस्तान ने जो तरक्की की वो आज तक पाकिस्तान की तारीफ पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया उसके बाद पाकिस्तान किस तरह तेजी से आगे बढ़ा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मजीद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तरक्की की, पाकिस्तान जो है वो एक्टिव ताकत बन गया, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में बेहतरी की तरफ गया। लेकिन पिछले कुछ अदवार में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो उस तरह से नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर जो है जब से इलेक्शन आई है, जब से लूट मार शुरू की गई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क की हालत जो है वो क्या है। और इस वक्त महंगाई ने पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो जकड़ा हुआ है। महंगाई का दिन जो है वो जब से अच्छा रमीज मुझे ये बताइएगा, अगर हुकूमत, देखें हमने आज बिल्कुल बात कर ली है आम, हमने आज बात करनी है जर्नल, उन लोगों की जो रेडीबान है, जो गरीब तबका है, जिनको आज तो बड़े गले लगाया जा रहा है, आजकल तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है क्या? अच्छा रमीज, मैं एक और बात करना चाहूंगा, अगर हमारे एमपीए एमएनए फिर आगे अवाम के जो ठेकेदार होते हैं, लोग जो चेयरमैन कहे जाते हैं वो अवाम के ठेकेदार हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, इलेक्शन के दौरान उनको बेहतरीन गाड़ी अता की जाती है, तमाम उस गाड़ी का फ्यूल अता किया जाता है ताकि वो अपने हलके में कैंपेन करें। और वही चेयरमैन जिसके पास टाइम नहीं होता, जो किसी से मिलना पसंद नहीं करता, वही चेयरमैन उस बट्ठा मजदूर के पास भी जा रहा होता है, वही चेयरमैन एक रेडीबान के पास भी जा रहा होता है, वही चेयरमैन एक डेली जो दिहाड़ीदार है उन लोगों के पास भी जा रहा है। क्या आप समझते हैं हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, ये जो सियासत एक मैं समझता हूं कि एक खिदमत है, अगर ये खिदमत इसी तरीके से करें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जितनी भी गयूर आवाम है वो तमाम अपने कैंडिडेट को, उसी कैंडिडेट को पसंद करती है जो अपने हलके की आवाम का काम करती है और अपने हलके की आवाम से प्यार करती है। ये प्यार सिर्फ इलेक्शन तक होता है, उसके बाद तो फिर वो मुन्नी बदनाम हो जाती है। देखिए जी, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ कि जो वादे किए जाते हैं और जिस तरह से इलेक्शन के दिनों में लोग जब वो खिदमत खलक का जज्बा लेके आगे बढ़ते हैं और तमाम लोगों की खिदमत करने के वादे भी किए जाते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सी जगहों पे जब इलेक्शन कैंपेन शुरू की जाती है तो कमेटियां बनाई जाती हैं बाकायदा। और जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कि चेयरमैनों को और कुछ अपने अहम बंदों को गाड़ियां दी जाती हैं, उनको सहूलतें दी जाती हैं ताकि वो वोटर्स को कन्वेंस कर सके और हमारे हक में उनको जो है वो वोट लाने के लिए जो है उनको तैयार कर सके।
کہتے ہیں یہ خود اپنا نظام خود چلائیں، ہم بزی ہیں. اچھا جی رمیز بھائی، میں ایک اور سوال، بڑا مزیدار سوال مجھے میں سوچ رہا ہوں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ایم این اے ایم پی اے، وہ ٹیمیں بنا دی جاتی ہیں، ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، ٹیموں کو حلقے میں بھیجا جاتا ہے کہ مختلف ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس یو سی میں کام کرنا ہے، دوسری ٹیم نے ان یو سیز میں کام کرنا ہے. ایک میرا یہ سوال ہے، الیکشن جیتنے کے بعد تو کوئی ایم این اے کوئی ایم پی ایسی ٹیم نہیں بناتا کہ اگر میں اسلام آباد پارلیمنٹ میں بزی ہوں تو میری یہ ٹیم کام کرے گی، تب تو ان کا پی اے بھی کال اٹینڈ نہیں کرتا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نظام بن جائے کہ اپنا جو ایم این اے ایم پی اے اپنی ایک ٹیم بنائے جو وہ ڈیلی بیسس پہ آج لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو جیسے آپ فرما رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام بھی ہو رہے ہیں، اور آج کل سب سے بڑی بات وہ ناراض جو فیملی تھی ان کی صلح بھی کرائی جا رہی ہے. بعض الیکشن گزرنے کے بعد ایسا کام نہیں ہوگا، جھگڑے لڑائیاں بڑھیں گی. ہمارے جو طبقہ ہے، چھوٹا طبقہ جو ہے، جہاں ہم ولیج کی بات کریں، گاؤں کی بات کریں، تو وہاں پہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں، ووٹ دینے کی مد میں ان کے خاندان آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیمیں بنائیں تاکہ الیکشن گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے حلقے میں ایسی خدمات کریں؟ جی بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جس طرح یہ الیکشن کے دنوں میں کمپین شروع کرتے ہیں تو ٹیمیں بناتے ہیں، اور پھر اپنی خدمت کے لیے جو ہے، عوام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹیم بنائی جاتی ہے اور ان کا نمبر دیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر اندرون خانہ جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہے، اور جس بندے کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس ٹیم سے جو ہے رابطہ کروایا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے خوش ہو کے ووٹ اپنے خاندان کا اپنا ووٹ ہمیں دے. تو دوسری بات، اگر چھوٹے علاقوں کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی، پچھلے دنوں ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ بیٹے نے جو ہے وہ جھنڈا گھر پہ لہرایا تھا تو باپ نے بیٹے کو گولی مار دی. تو یہ واقعہ بھی پوری دنیا نے دیکھا، سنا بھی، اور پورے معاشرے کے سامنے تھا. تو یہ عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. والدین جو ہے اگر وہ کسی اور جماعت کو لائک کرتے ہیں تو بیٹا کسی اور کو کرتا ہے، تو اس سے آ کے بھی گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ جس طرح ابھی خدمت خلق کر رہے ہیں، سلح صفائیاں کی جا رہی ہیں، بلکہ جو ناراض ہوتے ہیں ان کو منایا جا رہا ہے. تو یہی سلسلہ اگر ہمیشہ چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا جرم بھی نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، برادری ازم بھی نہیں ہوگا، بجائے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں وہ پانی کے مسائل وہ حل نہیں کر پاتے. بہت سارے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نچلے طبقے تک یا نچلے معاملات تک جو ہے، نچلے درجے تک اختیارات کا سلسلہ دوبارہ ہونا چاہیے، اور یہ ناظم نیا کاظم کونسا وائس کرنا ہے اختیارات دینے چاہیے، اور گلی گلی محلے محلے میں کام ہوتا ہوا نظر آئے اور وقت جو ہے وہ بچی کی طرف جائے. جی اچھا رمیش بھائی، ایک اور بڑی جو ہم بات کریں گے، بہت سے دوستوں نے ہم سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں کہ جب پاور شو کا ایک نام دیا جاتا ہے کہ فلاں سٹی میں فلاں جگہ پر پاور شو کا اہتمام کیا جا رہا ہے یا پاور شو ہونے جا رہا ہے، تو وہاں پر تمام ان ایم پی ایز کو ہدایت کی جاتی ہے جو آپ نے لوگوں کو لے کے آنا. اگر ہم بات کریں پچھلے کو 3 سے 4 دن یا ایک ہفتے کی بات کریں تو شدید سردی کی لہر تھی پاکستان کے اندر. اس دورانیہ میں بہت سے ایسے جلسے مسلم لیگ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور دیگر جتنی بھی جماعتیں انہوں نے وہ جلسے کی. سب سے جو بڑے جلسے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے بڑے جلسے دیکھنے میں آئے. اس میں جو سب سے مین بات تھی، اتنی سردی میں لوگ آتے رہے ان جلسوں میں. جب لوگ گھر سے نکلتے تھے، بہت سے ہم نے جو ہے پاور شو دیکھے جس میں بہت ساری گیدرنگ دکھائی جاتی ہے، لیکن بہت سے وہاں پہ ایک جگہ پہ میں بھی ایک پروگرام کر رہا تھا تو وہاں سے ہم نے لوگ بڑے ناراض دکھائی دے رہے تھے کہ یار ہمیں گھر سے لے آتے ہیں، اور جب ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سیکورٹی بڑے، جو ان کی اپنی سیکورٹیز ہوتی ہے یا انتظامیہ کی جانب سے جو سیکورٹی لگائی جاتی ہے، وہ بڑی بدتمیزی کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنی بھی پارٹیاں یہ تو نعرہ لگاتی رہی ہیں ووٹ کو عزت دو. تو دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جو جس جگہ پر جلسہ میں عوام کم ہوتی ہے تو وہاں جتنے بھی ان کے چیئرمین صاحب ہیں، جتنے بھی پارٹی کو عہدیدار وہ ناراض ہوتے ہیں. تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو گیدرنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر سے نکلتا تو آپ کو ان لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے. تو اس پہ کیا بات کریں گے رمیش بھائی آپ؟ ٹھیک ہے جی. ہر پارٹی میں نظریاتی لوگ موجود ہیں، ہر پارٹی میں لوگ اپنے لیڈران کو چاہتے ہیں، اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر تک پہنچیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ سیلفی بنائیں، ان کے ساتھ تصاویر ہوں. اور یہ تقریباً ہر سیاسی جماعت میں
اس طرح کے کارکنان موجود ہیں جو اپنے لیڈر سے بے حد پیار کرتے ہیں. اچھا اور رضمیر بھائی، اس میں یہ بات کروں، بعض وہ سیاسی لوگ جو اگر ہم عام جو ہے ووٹر کی بات کریں، ایسے بہت سے ایسے چیئرمینز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی چیئرمین، نائب ناظم یا دیگر جتنے بھی ان کے جو عہدے داران ہوتے ہیں یا صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ لے کے آتے ہیں، ان کو بھی وہاں تک نہیں رسائی دی جاتی پہنچنے کی. دیکھیں جی، اصل میں یہ بڑے لیڈران جو ہوتے ہیں ان کا تعلق تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے طبقے کے جو ان کے ورکر ہوتے ہیں وہ اپنے قائد تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ کچھ اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ان کو وہاں جانے تک کی بھی اجازت بھی نہیں دی جاتی، ان کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہوتی، وہ ان کی خواہش ہی رہ جاتی ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اپنے قائد کے ساتھ تصویر بنا لیں یا وہ ان کے قریب چلے جائیں تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ ریکارڈ سنبھال کے رکھتے ہیں، تو تصویریں اپنی سنبھال کے رکھتے ہیں. اپنا جو ان سے کوئی آٹوگراف دی ہو تو وہ جناب بڑا بڑا جہاں جہاں انہوں نے اپنے گھروں میں آگے پیچھے دفاتر میں وہ تصویر لگا کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے ملاقات کی. وہ پھر اپنے گلی گلی محلے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ حد سے زیادہ چاہتے ہیں. تمام پارٹیز سے پی ٹی آئی کو لے لیں، نون لیگ کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، جو بھی پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، جو بھی بڑی جماعتیں ہیں جو ان کے ورکرز ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے لیڈران کے بہت قریب ہوتا ہے وہی ان کے قریب تک رہتا ہے، لیکن نیچے والے طبقہ جو ہے وہ نچلے طبقے تک ہی رہ جاتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ آگے جانے کا اختیار ہوتا ہے. اور خاص کر جہاں جلسے ہو رہے ہو تو ایسی جگہوں پہ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے لیڈر تک پہنچنا. ایک تو اس کی میں سمجھ رہا ہوں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آگے خواتین کا جو ہے وہ پورشن بنایا جاتا ہے جہاں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو ایجنٹس ہوتے ہیں پھر ان کے مزید مرد ہوتے ہیں، تو وہ کچھ میں ایسے جانے بھی ہوتے ہیں کہ جو بد مذہبی بلانے میں یا ماحول کو خراب کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس ماحول کو محفوظ رکھنے کے ضمیر لیے بھائی جلسوں بالکل میں بھی ٹھیک اس کہہ طرح رہے کا ہیں کہ ماحول وہ بنایا تمام لوگوں جاتا ہے، سے نہیں، لیکن ضمیر بھائی ٹھیک ملازمت کہہ رہے ہیں زندگی میں جو ہے کہ ان کو آپ ملنے صحیح، بھی دینی ضمیر بھائی آپ چاہیے، صحیح ان کہہ کی رہے ہیں کہ وہ ملاقات تمام جو لوگوں سے نہیں مل سکتے، وہ تمام چھوٹے لوگوں سے نہیں مل سکتے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. میں ایک پریس کانفرنس میں موجود تھا، وہاں پر ایک ایم پی اے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا، اس کو ٹکٹ نہیں دی گئی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. اس نے، اس ایم پی اے نے وہ بات کی، آن دا ریکارڈ یہ چیز پڑی رضمیر بھائی، کہ جی میں نے اپنے چیئرمین صاحب سے آج تک ہاتھ نہیں ملایا. تو وہاں پر جتنے بھی میڈیا کے دوست بیٹھے تھے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب تھے، ان سے لوگوں نے بولا کہ جی آپ چیئرمین صاحب آپ نے اب ایم پی اے سے ہاتھ ملائیں. تو یہ ایک ایم پی اے کا وہ جو کہنا ہے، میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، چھوٹے لوگوں سے وہ نہیں مل سکتے، تمام ان لوگوں سے نہیں مل سکتے، گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ واقعی انتشار بعض لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن جو ان کے مین کارکن ہوتے ہیں ان کو بھی ان تک رسائی بہت مشکل ہوتی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو آپ کے مین کارکن ہوتے ہیں، جو لوگ گھروں سے نکالتے ہیں، جو لوگ لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ تو ایک ضرور، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں سیلفی ایک ریکارڈ کے طور پر رکھتے ہیں، یا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے یہ لیڈر ہے، یہ میرا قائد ہے جس کے ساتھ میری سیلفی، تو ان لوگوں تک تو ان کو رسائی ہونی چاہیے. اگر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جو لوگ لے کے آنے والے بیچارے وہ دور کھڑے ہوتے ہیں، ان کو گاڑی آگے نہیں آنے دیتے، ان کی اپنی سیکورٹی. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہاں جی، اگر آپ نے عوام کی اتنی ہی خدمت کرنی ہے تو آپ ان جو آپ کے مین ورکرز ہوتے ہیں ان کو یاد رکھا کریں. اکثر ہم سٹیج پہ تقریرات دیکھتے ہیں، سٹیج پر بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پرانے اور مین چلتے آ رہے ہیں، جو صرف وہ ہے وہ ان کے پرانے ہیں اور جن کو بڑا یہ پیار کرتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں بات کروں گا ورکر کی. ورکر کا حق ہے، ورکر کے سر پہ یہ ایم ایل اے بنتی ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، ورکر کے سر پہ یہ منسٹر بنتے ہیں، ورکر کے سر پہ ہی وزیر اعظم بنا جاتا ہے، اور ورکر کے سر پہ ہی بندہ ملک کا صدر بنتا ہے. تو ورکر بنیادی طور پہ جو ہے ورکر کا حق بھی ہے، ورکر سے ملاقات بھی ہونی چاہیے، ورکر سے ملنا بھی چاہیے. اور مختلف جگہوں پہ اکثر اوقات جو نارمل ورکر ہوتا ہے اس کی تو ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن یہ کہ جو تھوڑا تیز تاز ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے، جو کچھ کام کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اس سے ملاقات جو ہے وہ کروا بھی لیتے ہیں یہ لوگ، اور ہو بھی جاتی ہے، اور ان سے ملاقات بھی کبھی کبھار کی جاتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ورکر جو ہے یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے اور اس سے ہمیں ملاقات کرنی ہے. لیکن کچھ لوگ جو نظریاتی طور پہ ان کو چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس آنے جانے کی
معاملات بھی نہیں ہوتے. غریب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ جو غریب طبقہ ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ وہی پیچھے رہ جاتا ہے. باقی جو بندہ چار پیسے والا ہوتا ہے, جو بندہ بولنے والا ہوتا ہے, جس کے پاس تھوڑی طاقت ہوتی ہے, اس کو ایم این اے بھی مل لیتا ہے, ایم پی اے بھی مل لیتا ہے, آپ کے چیئرمین بھی مل لیتا ہے, آپ کا کونسلر بھی مل لیتا ہے. اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ غریب آدمی, تو آپ کا کونسلر بھی آپ کے محلے کا جو ہے وہ بھی ٹائم نہیں دیتا ملنے کے لیے کہ میں بزی ہوں. تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق کیا ہے, ورکر کا حق ہے. ورکر کے سر پہ کامیابی ملتی ہے, اور ورکر کو ہر طرح عزت بھی دینی چاہیے, ورکر سے ملاقات بھی کرنی چاہیے, چاہے ورکر امیر ہے, چاہے غریب ہے, چاہے کسی طرح کا بھی ہے. جو ورکر ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے, اس کو ملے, اس کو عزت دے, اس کو احترام دے, اس کو پیار دے. اور جب آپ اس ورکر کو سر پہ ہاتھ رکھیں گے, اس کو ملیں گے, اس کو گلے لگائیں گے, اس کو احترام کریں گے, اس ورکر کا دل جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا, اس کی اتنی خوشی ہوگی کہ اس کے بعد انتہا نہیں ہوگی. وہ گلی گلی محلے آپ کا پرچار کرتا پھرے گا, چرچا کرتا پھرے گا کہ میرا لیڈر بہت اچھا ہے. تو یہ ضمیر آپ وہی کیا لوگ جو ہے, سمجھتے میں ہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے, ان کو لے کے چلنا چاہیے, اور انہی کے ساتھ ان کو کامیابیاں ملتی ہیں, اور انہی کی دعاؤں سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. بالکل بالکل 100% درست ہے کہ ورکر سے ہی یہ لوگ جو ہے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. ورکر ہے تو یہ ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے ورکر کی عزت کریں اور ورکر کو لے کے شانہ بشانہ چلیں, اور بالکل ٹھیک کہہ ورکر رہے کی ہیں جو برکت ضمیر جو بھائی. ہے میں آپ سے اس یہ کو کہنا چاہوں گا, کیا کامیابیاں کے قدم جتنے ملتی ہیں. میں ضمیر بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جس پارٹی کی بھی حکومت آتی ہے, جو بھی پارٹی بنتی ہے, ان کو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, جیسے ایم پی اے ایم این اے کو چاہیے کو جیسے اب اپنی تمام یوسیز میں جا کے کارنر میٹنگ کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, تو وہ الیکشن کے بعد بھی کیا اپنی ایک یو سی میں جا کے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل سنے جائیں ان کی دہلیز پر جا کر؟ میں آپ کو خاور بھائی ایک حق اور سچ کی بات سنانے جا رہا ہوں, واقعہ بیان کروں گا کہ یہ کس طرح ہونا چاہیے. ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ملاقاتوں کا سلسلہ, اپنے حلقوں میں ملنے کا سلسلہ الیکشن کے بعد ہونا چاہیے, ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے. تو آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, ٹھیک ہے, میں میڈیا پرسن ہوں, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے جو آنکھوں سے دیکھا میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ منسٹر تھے پیٹرولیم کے جب وزیر اعظم نہیں تھے, تو ہم پیٹرولیم میں جاتے تھے رپورٹنگ کے دوران, تو میں نے دیکھا ایک دن کہ ان کا پیٹرولیم کا جو آفس ہے وہ وہاں پہ عوام ہی عوام ہے. میں بڑا حیران ہوا, تو مجھے پتا چلا کہ یہ ان کی مری جو ان کا حلقہ ہے یہ مری کے لوگ ہیں, اور ان کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ ان کے حلقے کا کوئی بھی بندہ آئے گا ان کو منسٹری میں اندر آنے دیا جائے, ان کو بٹھایا جائے, ان کی بات سنی جائے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جیتنے کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ ان کے حلقے سے لوگ وہاں آ رہے تھے, اور ہم لوگ اکثر اوقات رپورٹنگ کے لیے وہاں جاتے تھے, تو میں وہ ماحول دیکھ کے میں خوش ہوتا تھا. میں کہتا تھا یار بڑی بات ہے کہ یار اس طرح بھی لوگوں کو رسائی ملی ہوئی ہے کہ جناب اپنے منسٹر صاحب جو ہے وہ گھر سے اٹھے اور یہاں تک پہنچ جائے. وہاں پہ لوگ جناب یقین کریں کہ 8-8 10 10 کی ٹولیوں میں لوگ آتے تھے, اور اپنے مسائل کے حوالے سے ان سے بات کرتے تھے, وہ حل کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, جو بھی کام وہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر منسٹر کو اسی طرح اپنی گلی گلی محلے محلے اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں کمیٹیاں بنانی چاہیے, اپنے حلقے میں مہینے میں ایک آدھا وزٹ کرنا چاہیے, اور اپنے بندے اپنے کچھ لوگ مختص کرنے چاہیے کہ وہ اپنے ان لوگوں کے مسائل سنیں, اور اچھا پھر جب رمیز بھائی, مجھے 15 ایک دن یہاں بعد پہ ایک مہینے بات بعد وہ ایک وہاں پہنچے ملاقات کریں تو ان کو وہ مسائل بتائے جائے اور ان سے ملاقاتیں کی جائیں. اسی میں ان لوگوں کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے رمیز بھائی, میں آپ سے یہ بات کروں گا, تمام ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور پروگرام پاور شوز میں لوگ کہتے رہتے ہیں. اس بات سے میں سوچ رہا ہوں, آپ کی بات جیسے آپ نے بات سنائی ابھی منسٹر صاحب کی, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمام جتنے بھی ایم پی اے ہیں ایم این اے ہیں, وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب آپ مجھے ووٹ سے میں جیت جاتا ہوں, تو جب میں اسلام آباد اگر پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو وہاں پر جو مجھے گھر ملا جائے گا کبھی وہاں بھی آپ آنا. تو ایسا کوئی نہیں ان لوگوں کو بتایا جاتا کہ جی اگر جتنے بھی لوگ ہیں کہ آپ جی میرے پاس اسلام آباد میں بھی آنا, میں جی آپ کو اپنے پارلیمنٹ میں لے, تو ایسا تو نہیں سننے میں آتا. تو کیا کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں سر ایسا ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی ہے, لیکن بہت کم لوگ جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ وہ آتے ہیں. لوگ یہاں آتے ہیں. پہ ایم این اے لاجز ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, اور وہاں پہ پارلیمنٹرین کی رہائشی ہیں, وہاں پہ لوگ باقاعدہ طور پر جو ان کے بہت قریبی ہوتے ہیں وہ 1 2 2
چار چار کی صورت میں وہ آتے بھی ہیں، ان کو وہاں جو کمرے ملے ہوتے ہیں جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے وہاں تک وہ لوگ آتے ہیں، اور ان کو جو بندہ یہاں سے اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ ہو کے جاتا ہے وہ پورے ضمیر بھائی میں علاقے بھی میں تو یہی کہنا جناب چاہتا ہوں کہ لوگ یہ اسی ضمیر بھائی میں بھی یہی کہہ رہا غریبے ہوں کہ کرتا نظر لوگ جو آتا ہے ہے کہ اسی جناب بات سے ڈرتے کیا ہیں. کہا مجھے عزت دی گئی، تو یہ ہونا چاہیے. جی جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اسی بات سے ڈرتے ہیں. اب میں بھی ایک پروگرام کرنے گیا ایک حلقے میں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ووٹ لے کر واپس نہیں آنا. میں نے کہا جی واپس نہیں آئے گے، آپ اسلام آباد چلے جانا، وہاں ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمیں کہاں پتہ اسلام آباد کہاں ہوتے. تو میں نے آپ سے یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہی لوگ قریبی لوگ وہاں جاتے ہیں، ورنہ تو لوگ اسی بات سے ہی ڈرتے ہیں کہ جی ووٹ لے کے یہ واپس نہیں آئے گا. کیونکہ لوگ جو ہے نا رمیش بھائی اب ڈر چکے ہیں. لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ جو کینڈیڈیٹ آتے ضرور ہیں حلقوں میں، جو الیکشن کے دن جو ہوتے ہیں تب تک تو وہ بہت زیادہ ان کا آنا جانا، لوگوں سے ملنا بیٹھنا، گپ شپ بھی ہوتی ہے. اور جب الیکشن گزر جاتے ہیں تو واقعی وہ لوگ بھی جو ووٹر ہیں وہ بھی بیچارے سچے ہیں کہ انہوں نے واپس نہیں آنا ہوتا. کام تو پھر وہ ایک دوسرے پہ بتان لگانا شروع کر دیتے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا. کہ ہمیں ٹائم 5 سال پورا دیا جاتا تو ہم اب اپنے جو آپ کے حلقے کے کام تھے وہ کروا دیتے. تو لاسٹ میں کیا میسج دیں گے رمیش بھائی آپ؟ میں آخر پہ تو یہ میسج دوں گا اپنے تمام پاکستانی قوم کو کہ تمام پاکستانی قوم جو ہے ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے اس ملک کی جب اپنا فرض ادا کریں گے تو ہم غربت ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. جو صاحب حیثیت ہے وہ اگر کسی غریب کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے غربت میں کمی آئے گی. اسی طرح دوسرا شخص جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، اسی طرح ہم مطلب اپنا بڑے طبقے سے چھوٹے طبقے تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں تو ملک سے غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے، ملک کے اندر جرائم بھی ختم ہو سکتی ہیں. صرف اور صرف ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور جو صاحب حیثیت ہے انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. مل جل کر اگر ہم اپنے ہاتھ پکڑیں، مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو الحمدللہ ہم بھی ترقی کریں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے وہ نام مزید روشن ہوگا. تو میری کوشش ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ووٹ کے لیے آپ لوگ نکلیں. الیکشن کا دور ہے، ووٹ ضرور دیں، اور جن جن لوگوں سے آپ وعدے کر رہے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ وعدے کر رہے ہیں ان کو یاد بھی کروائیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا جو ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں، جو بڑے لیڈران بنتے ہیں جن کو ووٹ دیے جاتے ہیں، تو وہ اپنے حلقوں میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ ملنے کا جلنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھے، اور مہینے بعد 15 دن بعد اپنے حلقے میں آئیں، وہاں کمیٹیاں قائم کریں اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں. اور عوام بھی اسی طرح اپنے جو جائز مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یا اپنے لیڈران سے رابطہ رکھیں، جبکہ باقی جو بقیہ مسائل ہیں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو قابو کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے اس کی کمی لانے میں ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے. دکاندار جو ہے وہ لوٹ ماروں میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ 1 روپے اگر ریٹ بڑھتا ہے کسی چیز کا تو دکانوں پہ آ کے 10 روپے بڑھ جاتا ہے. تو اس میں کردار کس کا ہے؟ اس میں کردار تو دکانداروں کا ہے، جو وہاں سے 1 روپے کلو کے حساب سے بڑھ رہی ہے چیز تو یہاں 10 روپے کلو کے حساب سے چارج کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو اپنا احساس کرنا چاہیے. انہوں نے بھی کل کو آخر اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ میاں کو منہ دکھانا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ سب پاکستانی اپنا اپنا کردار ادا کریں اور خیر خیریت سے ووٹ درخواست کریں، اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئے اس کا ساتھ دیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ رمیش بھائی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. تو ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے عام چیزوں کو ڈسکس ہم نے کرنے کی کوشش کی. ضمیر بھائی نے بتایا کہ کس طریقے سے اگر جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ایم پی اے ایم این اے لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس پر پورا اتریں، اور لوگوں کو بھی چاہیے جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ ضرور پورے کروائیں اور ان کو یاد بھی کروائیں. اور ناظرین میں نے جب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک سوال یاد آ رہا تھا کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ووٹ کے چکر میں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے ان کی آج کل جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن وہ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے. تو یہ سارا سینیریو الیکشن کے لیے چل رہا ہے. لیکن تمام اس کینڈیڈیٹس
تمام ان ایم پی اے ایم این اے کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ اس حد تک جو ہے وہ لوگ جو پہنچ جاتے ہیں کہ ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ آپس میں الیکشن ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی جو لڑائیاں وہ بلکہ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن میں تمام ان دوستوں سے، تمام ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن آنا اور جانے والی بات ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن آپ الیکشن کی وجہ سے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے ناراض مت ہوئیے گا۔ لیکن میں تمام پھر ایم این اے ایم پی کو یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ضرور آپ جب حلقے میں جا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، اب تو آپ نے ٹیمیں بھی تشکیل دے رکھی ہیں، لوگوں کے مسائل سننے ہیں، مختلف ٹیمیں جو ہیں لوگوں کے پاس جا ایک ہی جگہ پر اکٹھے کرنے چاہیے اور ان کے مسائل کو سننا چاہیے۔ میں سمجھوں گا کہ آج کے پروگرام میں جو ہم نے باتیں کی یہ عام باتیں سی، لوگوں کی سننے والی تھی، لوگ بھی ان پر عمل کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔